अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आप सारी चीज़ को समझ सकें। ये मेरी वीडियो फ्रांस वाले भाइयों के लिए जो आजकल पुलिस कंट्रोल कर रही है और बहुत से लोगों को पकड़ा भी है। जो हमारे भाई चैनल पर नए आए हैं इनसे गुजारिश है कि आप रेड वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाए। मैं इसी तरह की मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है ना अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो बात हो रही थी फ्रांस में आजकल मौजूदा जो एक लहर चल रही है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रहा है। और दूसरा ये कि मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में बनाऊंगा। पहले हिस्से में मैं बात करूंगा कि ये क्यों हो रहा है, दूसरे हिस्से में ये किन लोगों को ख़तरा है, और तीसरा वो कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अपनी पहले हिस्से की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन प्रेसिडेंशियल जो सदर का इलेक्शन है वो हुआ है, और जो सदर बने हैं इनका जो अपने इंतखाबी मंशूर में था जी कि मैं यूरोप को जो है वो पासपोर्ट फ्री करूँगा। और पासपोर्ट फ्री से मतलब बात ये है जी कि अगर आप यूरोप यूनियन के किसी मुल्क में भी जाएंगे तो आपको पासपोर्ट या कार्ड साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपके जो फिंगरप्रिंट होंगे या एयरपोर्ट पर जाओगे तो उनको आप इस्तेमाल करके तो आपके वो डाटा सारा जो है ना वो आ जाएगा, यानी कि डिजिटल करने का इरादा है। और इसका बाकायदा से आगाज़ हो चुका है। आज 16 मई से आगाज़ हो चुका है, 16 मई से। और जो भी जा रहे हैं, चाहे वो हंगरी जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं, इधर माल्टा जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं, जर्मनी, ईरान, जो स्पेन है या आयरलैंड है, कहीं भी जा रहे हैं तो वो पासपोर्ट की उनको ज़रूरत नहीं रही है। वो सिर्फ जाएंगे तो वहाँ पर खुदकार सिस्टम लगा है जिस पे वो अपने फिंगरप्रिंट करेंगे तो आपका सारा डेटा जो है ना वो ऑनलाइन आ जाएगा, तो वहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगी। दूसरी बात ये है जी कि आगे 2024 में ओलंपिक्स आ रहे हैं, और उनसे पहले जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना ये सख्तियाँ आपको झेलना पड़ेंगी। इस वजह से आपको जो है ना काफ़ी मुहतात रहना है। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह आप बच सकते हो। ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि 2024 में ओलंपिक्स की मेज़बानी जो है वो फ्रांस कर रहा है। सो इस सिलसिले में बहुत सी जगहों पर इसका एक अमली मुजाहरा भी हो रहा है। लोगों को इस सिलसिले में मोटिवेट किया जा रहा है। उनकी अवेयरनेस के लिए जो है ना मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। अब ये जो कंट्रोल हो रहा है इसकी बड़ी वजह जो है ना ये जो हमारे पतरौन हैं इनकी वो अपनी है, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी तो बना ली है लेकिन गवर्नमेंट को ये टैक्स बराए नाम दे रहे हैं या कि बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ज़्यादातर जो कंट्रोल हो रहे हैं मेरे भाई वो शांति पर हो रहे हैं, बतीमा का काम करने वालों के, और इसके अलावा जो मार्शे लगाते हैं और मुख्तलिफ शॉप्स पर हो रहे हैं। वो देखते हैं जी कि आपकी सोसाइटी इतना अरसा पुरानी है लेकिन इसका आपने टैक्स गवर्नमेंट को क्या जमा कराया है। उसी सिलसिले में फिर वो साफ और टी वी वाले मिलकर जो है ना वो जहाँ पर शांतियाँ लगा होता है वहाँ पर वो कंट्रोल करते हैं। और इसका मकसद ये भी नहीं है कि वो जहाँ पर कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ पर वो ऐसे ही आकर कंट्रोल करते हैं। वो पहले 2-3 दिन वहाँ की रैकिंग करते हैं, देखते हैं क्या है, कितने आदमी आ रहे हैं क्या है, और जब उनको पता है जी कि सारे आदमी काम पर लगे हुए उसी वक्त वो आकर कंट्रोल करते हैं। वहाँ से फिर बचने की कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो सारे बिल्डिंग के रास्ते सील करके ही तो वो आगे जो है ना वो आकर आपको जो है ना लॉक करते हैं, कहते हैं जी हाँ बताएं। और उसमें बेचारे जो है ना वो फंसे जाते हैं जिनके पास पेपर नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो पतरौन है वो तो फंसेगा, लेकिन ये जो बेचारे जिनके पास पेपर नहीं है ये बेचारे इस शिकंजे में आ जाते हैं, और फिर इनको यहाँ से जो है ना वो डिपोर्ट करना पड़ता है इनको, क्योंकि जब इनके प्रूफ मिल जाते हैं, जिनको कोई केस बंद हो गया है या उनको सौते लेटर मिल गया है तो उनके कागजात सारे उनके पास फाइल होती है। जैसे ही वो लेकर जाते हैं तो फिंगरप्रिंट करते हैं तो इनका सारा केस उनके सामने आ जाता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो पतरौन नजर आते हैं आप अपना जितना भी सॉफ का टैक्स है टीवीआ है वो आप गवर्नमेंट को जमा कराएं, क्योंकि अब आपके वो दिन चले गए हैं जहाँ पर आप जो है ना गवर्नमेंट को चकमा देकर अपना जो है ना वो उल्लू मना सकते थे। अब तो आप जंपू भी अगर जमा कराओगे तो उसके साथ ही आपकी वो अकाउंट की लीव मांगते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई सोसाइटी है तो वो उनका आपका अकाउंट का डाटा है वो उनके पास चला जाता है, और वो देख लेते हैं कि आया कि इनकी कितनी इनकम हो रही है और इनको कितना जो है ना ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी सोसाइटी जो है उनको कंट्रोल किया है जहाँ से ये लोग काम लेते थे।
تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو جن سوسائٹی سے کام لے رہے ہیں ہم تو ان کو آلریڈی پیمنٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنا ٹی وی جو ہے ابھی ان کا مسئلہ ہے کہ وہ آپ کو جمع کراتے ہیں یا تو نہیں کراتے۔ تو انہوں نے سیدھا جو مدعا ہے وہ ان سوسائٹی والوں کے اوپر ڈال دیا، یہ چھوٹے بترون ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے مختلف جگہ پر شانتیاں لگائی ہوتی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم ویڈیو کا دوسرا حصہ، جس میں میں بات کروں گا جی کہ کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے اس میں جو ان کو بچ کے رہنا ہے اور آتے جاتے ہوئے کہیں بھی جو ہے نا اپنا بالکل سودانی سے آنا ہے اور اپنا جو ہے نا وہ اس چیز سے جتنا بھی ہو سکے تو ٹھنڈا ہونے تک انتظار کرنا ہے۔ وہ لوگ ہیں بھائیو جن کا کیس جو ہے نا وہ اڑ چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی پہلے بھی ان کے پکڑے گئے ہیں اور ان کا ریکارڈ پولیس کے پاس موجود ہے، جن کو انہوں نے سوکھتے لیٹر دے کر چھوڑ دیا تھا یا جن کو انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے آپ نے آ کر پولیس اسٹیشن میں حاضری لگوانی ہے، اور یہ لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر آ گئے اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا تو وہ کام کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو ایسے آدمی جو ہے نا بچ کر رہے ہیں، یہ وہ بہت بیوقوفی کر رہے ہیں، کیونکہ جب وہ پیپر کل اپنے اصل میں بھی ڈیمانڈ کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر بھی وہ جو ہے نا اس طرح کے سسٹم میں آ سکتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر پر ان کا لکھا ہے جی کہ وہ یہاں پر نہیں آ رہے، وہ مفرور ہیں۔ کیونکہ جب آپ کے پاس کہیں بھی کوئی کیس میں ہوتا ہے جرم کی نوعیت دیکھتے ہیں، اگر کسی سنگین جرم میں ہے آپ تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی کہ کچھ عرصہ جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے بعد وہ انسانی بنیادوں کے اوپر آپ کو عراق کر دیتے ہیں، لیکن کچھ جو بہت زیادہ سنگین مجرم ہوتے ہیں ان کو ایک پاؤں میں کڑا لگا دیتے ہیں، جس سے ان کی جو ہے نا وہ جیسے تڑی پال ہوتا ہے انسان، جیسے ہی وہ کہیں اس علاقے سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے تو فوراً پولیس جو ہے نا وہ حرکت میں آ جاتی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ آپ اتنے علاقے سے باہر جو ہے نا نہیں جا سکتے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے گھر تو بھیج دیا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھانے میں جو ہے نا ہر ویک کو آ کر اس ڈیٹ کو آ کر آپ نے سگنیچر کرنا ہے جو بھی آپ کا قریبی تھانہ ہے اس میں۔ اب ایسے لوگوں کو اگر پکڑیں گے تو وہ بھائی جب آپ پولیس کے پاس جائیں گے آپ کے فنگر پرنٹ ہوں گے تو آپ کا تو رپورٹ ہونا لازمن ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک سنگین جرم کر چکے ہیں، دوسرا آپ نے جو ہے نا یہ کیا کہ آپ جو ہے نا آپ کو کام کی اجازت نہیں تھی لیکن آپ کام کر رہے اور آپ اس طرح پکڑے گئے ہو۔ اب اس چیز کا دو لوگوں کو فائدہ ہوگا، جو آپ کو پترون پکڑا جائے گا اس کو بھی ہوگا، اس کو تو سزا ہوگی لیکن آپ کا جو ہے نا وہ ڈبل نقصان ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے ملک کو آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے، آپ کو جتنی سزا یہاں پر قید کر کے اس کے بعد آپ کو اپنے ملک کو ڈپورٹ کر دیں گے۔ تو ایسے میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بہت اپنا احتیاط سے کام لیں، کہیں بھی اگر ایسا ہے تو آپ بچ کے رہیں، آتے جاتے ہوئے آپ کبھی بھی جو ہے نا یہ نہ کریں کہ آپ بغیر ٹکٹ کے نہ سفر کریں، اور کہیں بھی اگر کوئی آپ کو ایسے کھڑے نظر آتے ہیں تو آپ اپنے جو ہے نا کانفیڈنس میں رہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ دیکھ کر اگر گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تو پھر دوسری دھیرے آپ پکڑے جائیں گے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کیس اڑ چکا ہے، ان کی اپیل کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے اور ان کو صورت لیٹر مل چکا ہے اور وہ اس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، لیکن وہ بھی اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی جو ہے نا خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ بخشنے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کافی تعداد میں ملک کو صاف کرنا ہے اور وہ بھی 2024 سے پہلے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کی تیسری کیٹیگری میں، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، پھر ایک بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ لائک سبسکرائب کیجیے اور اپنے اچھے کمنٹس کیجیے۔ اگر آپ کو کسی چیز کا مشورہ لینا ہے یا کسی چیز میں آپ کو رہنمائی لینی ہے تو آپ کمنٹس باکس میں جو ہے نا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں میرے بھائیو جو اس معاملے میں بچ تو سکتے ہیں لیکن یا تو وہ انجان ہیں یا ان کو کوئی صحیح گائیڈنس نہیں مل رہی ہے۔ ان میں وہ لوگ بچ سکتے ہیں میرے دوستو اگر آپ کسی کا کیس ہے وہ اڑ چکا ہے لیکن اس کی ابھی جو ہے نا وہ ڈیٹ رہتی ہے تو وہ اس کو اپیل کا حق درکار ہے، کیونکہ جب بھی وہ آپ کے کیس کا فیصلہ کرتے ہیں ساتھ ان کو نیچے آپ کے جو اسی صفحے پر یا اس کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے جی کہ آپ اس آرٹیکل ٹائپ کے تحت آپ دوبارہ آپ کو اپیل کا حق ہے، اور 2 بار آفر میں اور اس کے علاوہ بھی آپ کو 2 بار جو ہے نا آپ کورٹ میں اور 1 بار آپ انسانی ہمدردی کی اپیل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپیل میں جاتے ہو تو آپ کے پاس لیٹر ہوتا ہے تو پھر بھی یہ آپ کو نہیں پکڑتے، اگر پکڑا بھی ہے تو یہ آپ کو رپورٹ نہیں کرتے، آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا کیس جو ہے وہ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا۔ اگر کسی کو صورتی لیٹر ملا ہوا ہے لیکن وہ بھی ملے ہوئے آپ کو 3 مہینے سے کم عرصہ رہ گیا، اس کی جو ریٹ ہے اس کے یعنی کہ آپ نے میکسیمم جو ہے نا 1 مہینے کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کی جو ہے نا اپیل کرنی پڑتی ہے۔ آپ نے کورٹ میں کر سکتے ہو یا انسانی ہمدردی کی بنا سے کر سکتے ہو، نہیں تو اس کے پیچھے جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اس چیز کی اپیل کر سکتے ہو جی جو انہوں نے آپ کو صورتی لیٹر دیا ہوتا ہے جی اس میں آپ ان کو بتا سکتے ہو مجھے یہ مسئلہ ہے یا میں اپنے ملک نہیں جا سکتا۔ لیکن میرے بھائیو اگر آپ کوئی اپیل کرو گے ہی نہیں آپ تو ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ
آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپیل کرو تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست کو اسی طرح اس کو جو ہے نا انہوں نے سخت لیٹر دے دیا, لیکن اس نے جو ہے نا ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. باقاعدہ ان کو اس نے ایک جو ہے نا وہ ڈاکومنٹ لکھ کر ان کو بھیج دیا اور ساری اس میں اپنی پریشانی لکھ کر دی. اور یقین مانیے گا کہ تقریباً 3 مہینے کے بعد ان کو لیٹر آ گیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ آپ آئیں یہ ڈاکومنٹس لے کر, اور اس کو انہوں نے سال کا کارڈ دے دیا. اگر وہ جو ہے نا وہ اپیل نہ کرتا یا وہ ڈرتا رہتا تو وہ کیا ہوتا کہ وہ اس کو جو ہے نا جب نیکسٹ ٹائم پکڑا جاتا تو اس کو وہ ڈیپورٹ کر دیتے. لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے جو ہے نا باقاعدہ اپنا کیس جو ہے نا وہ لڑا, اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا اس میں کامیابی نصیب ہوئی. یہی میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو تو دوسرا جو ہے نا وہ کہے یار کہ نہیں میں ڈر رہا تھا, میں اپیل نہیں کروں گا, میرے ساتھ بھی کوئی ایسا ہوگا. کیونکہ بھائی ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایک کا کام بن جائے, دوسرے کا ہو سکتا ہے نہ بنے. لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے لک کی بات ہوتی ہے. دوسرا وہ آپ کے ڈاکومنٹ دے کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا کہ کون سا اس کیٹیگری میں آتا ہے اور کون سا جو ہے نا اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ اگر میٹرو کا سفر کر رہے ہیں, ٹرین کا سفر کر رہے ہیں, بس ہے, ٹرام میں ہے, تو آپ ٹکٹ اپنا لازمی جو ہے نا کاٹے نویگو آپ ریچارج کریں. کہ جب چیکر آتا ہے تو آپ کو چیک کرتا ہے تو اس کا صرف آپ کے کاٹے نویگو کے اوپر فوکس کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے, آپ ٹکٹ کے ساتھ سفر کر رہے ہو تو بقایا کسی چیز سے وہ آپ کو نہیں پوچھتا. اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو یہ آپ کو ہے کہ آپ جرمانہ دیں, نہیں تو ہو سکتا ہے ساتھ پولیس والا وہ آپ کے پیپر چیک کرے. اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ زبان نہ جانتے تو آپ کے لیے اور مسئلہ ہو جائے گا. ساتھ پھر وہ پولیس والا چیک کرے گا تو آپ کے لیے جو ہے وہ بھی ایک مصیبت بن جائے گی. دوسرا, بہت سے دوست میرے آج کل غلطی کر رہے ہیں, وہ دھیمی تاریخ کا جو ہے نا وہ ٹکٹ یوز کر رہے ہیں. دھیمی تاریخ میرے دوستوں 2 صورتوں میں ہوتی ہے. ایک دھیمی تاریخ وہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسٹیمو ہے آپ کی, اور آپ بیمار ہو, یہاں پر آپ کے پاس پیپر ہیں لیکن آپ بیمار ہو, تو آپ کو انہوں نے ایک حقوق دیا ہوتا ہے جی کہ چلیں آپ جو ہے نا کام ڈھونڈو, آپ کی آمدن کم ہے تو آپ کام ڈھونڈو. کیونکہ وہ جو کاٹے دھیمی تاریخ ملتا ہے ان کو ملتا ہے جن کی 400 یورو سے آمدنی کم ہے. ان کو وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ آف ٹکٹ ہے, آپ جا کر کام ڈھونڈو اور اپنے لیے جو ہے نا اگر کوئی بہتر کام ملتا ہے تو وہ کرو. دوسرا, ان لوگوں کو ملتا ہے جو بہت امپلائی میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کا جو شماج ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور وہ دھیمی تاریخ کے جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ویسے بھی جن کے پاس یہاں کے پیپر ہیں, اگر ان کے پاس کام نہیں ہے یا ان کی کم آمدنی ہے تو وہ آپ بھی وہاں پر کر سکتے ہو. اور اس کے آسان طریقہ ہے کہ ایک نمبر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کال کرو گے, وہ آپ کو ڈاکومنٹس بھیج دیں گے. اس کے بعد وہ آپ آن لائن بھی ان کو جو ہے نا یہ بھیج سکتے ہو. سارا جو ہے نا طریقہ جتنا بھی یہ سسٹم ہے وہ آپ اپنے CMO, اپنے کارڈ نویگو کی کاپی اور اس کا نمبر, اور اپنی CMO کی استثاثیوں, اپنا ایڈریس وغیرہ ای میل, تو وہ آپ کو کچھ عرصے بعد گھر پر ایک لیٹر آ جاتا ہے اور 1 سال کا آپ کا وہ کاتے نویگو بن جاتا ہے, جو فری جن کے 18 یوروز کا آپ 5 زون کا استعمال کر سکتے ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ 1200-1300 یورو آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے, 1400 یورو جا رہا ہے یا 2,000 یورو آپ کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے, لیکن آپ جو ہے نا دھیمی تاریخ کا کارڈ یوز کر رہے ہو. تو پھر یہ آتا ہے جب اگر آپ کا پکڑ جاتے ہو تو وہ دیکھتے ہیں جی کہ یہ آدمی ہے, تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ دھیمی تاریخ یوز کر رہے ہو, کیا وجہ. آپ کے پاس جب معقول جواب نہیں ہوتا تو میرے بھائی تب بھی وہی کہتے ہیں کہ موت کو ماسی کہنے والی بات ہے. وہ ان کو شک ہو جاتا ہے یار کہ یہ ٹھیک سے زبان نہیں جانتا, اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, پیپر اس کے پاس نہیں ہے, لیکن کارڈ یہ دھیمی تاریخ یوز کر رہا ہے, تو تب بھی میرے دوستوں آپ کے لیے خطرہ ہے. تو فادر ٹائمنگ آپ جب تک یہ کام ٹھنڈا نہیں ہو جاتا, آپ یہ بچت نہ کرو کہ چلو جی مجھے 18 یورو کا کارڈ مل رہا ہے تو میں جو ہے نا وہ اپنے 5 زون کا تو میں اس سے مزے اٹھاؤں. لیکن وہ مزے کبھی کبھی آپ کو مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ صرف 3 صورتوں میں ہوتا ہے. ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کی CMO ہے 400 آمدنی ہے ان کو. دوسرا یہ ہے کہ جن کے بہت امپلائی والے ہیں. تیسرا وہ ہے جن کے بچے یہاں پر ہیں, فیملی ہے, لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے, تو ان کو گورنمنٹ جو ہے نا پہلے میری سے بھی وہ یہ ایڈ لے سکتے ہیں, مدد کے چیک ملتے ہیں ان سے, آپ دھیمی تاریخ ٹکٹ لے سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے نا وہ کاتے نویگو جو ہے نا وہ آپ کو دھیمی تاریخ ملتا ہے. جو آپ کو کرنا ہے تو دھیمی تاریخ ملتے ہیں, وہ آپ نے ان کو بتانا ہوتا ہے. تو وہ آپ سے CMO وغیرہ نہیں پوچھتے ہیں, کچھ نہیں, وہ آپ کو ٹرین کے جو گیشہ ہے وہاں سے ہی آپ کو دھیمی تاریخ کے وہ ٹکٹ کرنے دے دیتے ہیں. 10 کرنے ہوتے ہیں وہ دھیمی تاریخ کے, وہ آپ کو مل جاتے ہیں. یہ آپ کو کئی لوگوں کو میری کی طرف سے چیک ملتے ہیں, تو وہ اس چیک سے وہ پیمنٹ وہاں پر کر دیتے ہیں اور ان کو وہ دھیمی تاریخ کے جو کرنے وہ مل جاتے ہیں, اور اسی طرح کا وہ کاتے نویگو بھی ریچارج کرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے, آپ کام اچھا کر رہے ہو, آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ منتھلی اچھے خاصے پیسے جا رہے ہیں, لیکن آپ یوز کاتے نویگو دھیمی تاریخ والا کر رہے ہو, تو میرے بھائی یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اگر انہوں نے آپ کے اکاؤنٹ, کیونکہ جب بھی آپ کو پکڑیں گے تو وہ فوراً جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ تک بھی ایسا حاصل کریں گے, اس میں دیکھیں کیا ہے, کس کی آمدن کیا ہے, تو تب بھی آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے.
تیسری جو سب سے خطرناک صورت اس میں یہ ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے جی کہ آپ جو ہے نا کہیں بھی آتے ہو، آپ کا جو تعلق ہے یا کوئی آپ کی جو سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ان لیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں یا وہ غیر قانونی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میرے بھائی آپ بھی اس میں پھنسے، کیونکہ آج کا ہر جگہ پر جو ہے نا وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں، اور جہاں پر آپ کی فوٹوز ان کے ساتھ آگے جو خطرناک کام کرتے ہیں یا ان لیگل کام کرتے ہیں یا کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں جیسے کہ کوئی نشیلی چیز ہوگی یا کچھ، تو وہ پھر آپ کا جو ہے نا وہ مشکل آپ کی پریشانی بن سکتی ہے، چاہے آپ ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے مسائل بن سکتا ہے۔ سب سے اہم جو خطرہ اس میں وہ یہ ہے جی کہ آپ یہاں پر آتے ہو، آپ کو آئے ہوئے چاہے 8 سال 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے نہ ہی تو اپنا یہاں پر ٹی وی جمع کرایا ہے، نہ ہی آپ نے یہاں پر کوئی کیس جمع کرایا ہے، آپ کا کوئی یہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی انٹری کب کی ہوئی ہے، آپ بس کام کر رہے ہو۔ کیونکہ بہت سے میرے دوست یہاں پر آتے ہیں وہ یہ بیوقوفی کر دیتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہتے ہیں یار ہم اتنا خرچہ کر کے آئیں، مین ہماری جو مسئلہ ہے نا وہ کام ہے جی، ہم کام کریں گے، لیکن وہ اس چیز کو فراموش ہو جاتے ہیں یار کہ ہم نے اپنے پیپروں کے لیے بھی کوئی کوشش کرنی ہے، اپنے پیپر بھی بنانے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہمیں کام مل جائے جتنا جلدی ہوگا، ہم گھر والوں کو بھی کچھ ریلیف دیں، ان کو پیسے بھیجیں، ان کی زندگی اچھی ہو، اور اپنے لیے بھی وہ جو ہے نا پریشانیاں اپنے سر لے لیتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ آئے ہو یہاں پر اپنا کیس کراؤ جو بھی ہے، اس کے بعد آپ اپنے ہر سال کے جو ہے نا وہ پروف اپنے پاس جو ہے نا جمع کرتے رہو۔ 1 سال کے کم سے کم 2 پروف تو آپ کے پاس ہونا چاہیے، جس میں سب سے اہم پروف زمپو ہے، دوسرا آپ کا جو ہے نا کہیں سے آپ کا کھاتے ویگو ہو گیا جو ریچارج کراتے ہیں، تیسرا آپ کسی جگہ سے بھی اگر کوئی سامان خریدتے ہو تو اپنے نام کا پکا مینوفیکچر ہو، جس کو بل کہتے ہیں، وہ لو۔ آپ کسی میڈیکل سٹور سے یا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کراتے ہو تو اپنا جو ہے نا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لو، یہ اپنے پاس آپ اوریجنل اور اس کے ساتھ فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس اس کو مکمل رکھو، اور اپنا پاسپورٹ اور آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ یہاں کی فرانس ایمبیسی میں اگر رہتے ہو تو فرانس ایمبیسی میں بنا ہو، اگر جرمنی میں رہتے ہو تو جرمنی کا بنا ہو، اسپین کا بنا ہو، اٹلی کا بنا ہو، اسی کنٹری کا بنا ہو۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی آپ بیمار ہو تو میرے بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس کے بعد جا کر ان کو آپ اپنی بیماری، اگر وہ کہتا ہے جی واقعی آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر آپ یہاں پر جو ہے پروفیکچر سے جو ہے نا اس میں جمع کرا سکتے ہو، تو اس سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے، کیونکہ بیماری کے اوپر ہو سکتا ہے آپ کو 1 سال یا 2 سال تک کا اصطلاح کارڈ ملتا رہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کو ایک بورڈ ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے، اگر آپ کی بیماری ٹھیک ہے تو وہ اس کو آگے رینیو کرتا ہے، نہیں تو وہاں پر آپ کے وہ پیپر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں کے قانون میں جو ہے نا وہ آپ نے کو کارڈ ملا ہوتا ہے، آپ کا ایک ڈاٹا بن جاتا ہے، تو وہ آگے آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ دوستو یہ سب چیزیں جو ہے نا اگر آپ کسی وکیل کے پاس جاؤ گے یا کچھ جاؤ گے تو وہ آپ سے فیس لے گا، اور جو پوچھو گے آپ وہی وہ بتائے گا، کیونکہ اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بتائے گا، ان کو پتہ ہے یار کہ آج یہ پوچھنے کے لیے آیا جس نے مجھے 50 یورو فیس دی ہے، کل کوئی اور بعد مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے گا پھر مشورہ فیس مجھے دے گا۔ اسی طرح ٹرمپریچر ہے وہ جو ہے نا اگر ٹرانسلیشن کرنے والوں کے پاس جاؤ گے تو ان کو مشورہ فیس دو گے تو وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اکثر ان لوگوں کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے دفتر آنا ہے تو ہمیں جی مشورہ فیس دو، اس کے بغیر ہمارے سے کوئی آپ کو مشورہ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر دوستوں میں آپ سب دوستوں کو صرف جو ہے نا صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو یہ معلومات دے رہا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ میرا ایک اور دوست ابھی آج کے دن جو ہے نا اس کو یہاں پر RCBC ملی ہے، اس کو 10 سال ہو گئے تھے، اس نے میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کیا، جا کر اپنے جو ہے نا اس نے پروف دیے، اس کے سارے پروف انہوں نے چیک کیے، کوئی اس میں جو ہے نا ان کو کمی محسوس نہیں ہوئی، یعنی کہ کوئی بھی اس کا پیپر کم نہیں تھا، ہر سال کے اس کے بعد 2 سے 3 سے 4 پروف تھے اس نے دیے ہیں، اور اس کو جو ہے نا انہوں نے ان کا کارڈ جو ہے نا ٹکٹ سے جو منظور کر لیا، اور اس کو انہوں نے RCBC دے دی ہے۔ دوستو آپ اگر ایک چیز کو فالو کرتے ہو قانون کو، تو ان کا جو قانون ہے وہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے نا ان کے ساری جو بھی سوالات ہیں ان کے ٹھیک جواب دو گے تو وہ آپ کا کیس ریجیکٹ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ جو چیز مانگتے ہیں وہ آپ اوریجنل اس کے ساتھ فوٹو کاپی دونوں لے کر جاؤ آپ پروفیکچر میں، تو آپ کا کیس کبھی بھی وہ ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کارڈ چھاٹ کے ہو آپ کے پاس کاغذ لیکن اوریجنل نہ ہو، فوٹو کاپیاں بھی ٹھیک طریقے سے نہ ہوں آپ کی، تو وہ آپ کا کیس وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے جی کہ اگر آپ جاتے ہو پروفیکچر میں ڈیمانڈ کرنے کے لیے، جتنے آپ کے پاس اوریجنل پروف ہیں ان کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے، صاف ہونے چاہیے سارے، اور علیحدہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی صفحے پر 5-5 6 جو آپ نے فوٹو کاپیز کی یا مختلف چیزیں کی، یا آپ نے چھوٹے حصوں میں کاٹا ہوا وہ ایسے ہی فائل وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ A4 پیپر پر آپ کے سارے پیپر جو کاغذوں کی فوٹو کاپی ہونا چاہیے، اچھی مشین سے آپ فوٹو کاپی کریں، اوریجنل کے ساتھ آپ
کاپی بھی لگائیں گے، کاپی وہ رکھ لیں گے، اس کے اوپر ٹک مارک کر دیں گے کہ ہم نے اوریجنل دے کر اس کی جو ہے نا یہ کاپی ایکسیپٹ کی ہے، اوریجنل آپ کو واپس کر دیں گے۔ آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ یہاں کا ہونا چاہیے لازماً، اس کے علاوہ جو آپ کا سیکورٹی سوشال ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کا ڈومیسائل ہونا چاہیے۔ کوشش کرو اگر آپ کے اپنے نام پر ہے تو سب سے بہتر ہے، بجلی کا بل یا گیس کا بل، نہیں تو آپ کو جو ہے نا صرف ایک برچمہ ملتا ہے، کسی دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہو تو وہ سرٹیفکیٹ برچمہ اس کی آئیڈینٹی کارڈ کی فوٹو کاپی ساتھ لگا کر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہو۔ اور جو آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہاں کی ایمبیسی کا ہونا چاہیے، اور وہ بھی کمپیوٹرائز ہونا چاہیے اور ٹرسٹڈ ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہو۔ شکریہ، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔